Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. This is the third day of our Islamabad Literature Festival, and our first session is a book launch, Intikhab Khalida Hussain, compiled by Asif Farooqi. Symbols, shadows and silence define the rich, complex fiction of the renowned writer. The moderator for this session is Hamid Shahid, and the speakers are Khalida Hussain and Asif Farooqi. Muhammad Hamid Shahid is an Urdu author and literary critic. Hailing from the Attock region of Punjab, he gained an honors degree from University of Agriculture, Faisalabad, before joining the Zarai Taraqqiyati Bank 1985. Shahid's first writings were published while he was still at school, and his first book, Pekar-e-Jameel, when he was a university student. His short story collection, Band Aankhon Se Pare, was followed by Janam Jahannam, Malkzar, Aadmi, Muhammad Hamid Shahid ke 50 Afsane and Dasht Mein Mohabbat. His novel, Mitti Adam Khati Hai, was published in 2007. His latest book of short fiction titled Dasht Mein Mohabbat was awarded the UBL Excellence Award 2017. He received the Tamghe Imtiaz from President of Pakistan in 2017. Over to Hamid Saab. बहुत शुक्रिया जी. मैं सही पूछे तो बड़ी घबराहट महसूस कर रहा हूँ. इतना यानी उन लोगों में से अभी जैसे कहा आप ही ने कि हम सारे खालदा हुसैनियत के मारे हुए हैं, तो उन सबसे ज़्यादा जो मारा हुआ हूँ वो शायद मैं हूँ. खालदा हुसैन कोई एक ऑर्डिनरी नाम नहीं है. उर्दू अफसाने का एक बिल्कुल मुनफरिद बाब है. और आज ये किताब जिसकी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे इंतखाब खालदा हुसैन, इसमें उनकी सिर्फ़ कहानियाँ ही नहीं हैं, बल्कि इंसानी वजूद के अंदर जो साए बन रहे हैं, जो दायरे बन रहे हैं, जो रोशनियाँ फूटती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे यकजा कर दी गई हैं. किसी फ़र्द को इतनी सतहों से देखना उर्दू अफसाने में मुमकिन ही ना होता अगर खालदा हुसैन ना लिख रही होती. ऐसा मुमकिन उन्होंने बनाया, और हम बार बार खालदा हुसैन की तरफ देखते रहे हैं, तमन्ना करते रहे हैं कि कभी हमारी उनसे मुलाकातें होती रहें, लेकिन बीच में बड़े बड़े अरसे गुजर जाते रहे हैं कि इनकी हम सूरत तक नहीं देख सका करते थे. आज का खुशगवार दिन है कि हम उन्हें देख भी रहे हैं और उनकी कहानियों पर बात भी कर रहे हैं. इस इंतखाब को जो ऑक्सफोर्ड वालों ने छापा है, डॉक्टर आसिफ फरूकी ने मुरतब किया है. डॉक्टर आसिफ फरूकी ख़ुद अफसाना निगार हैं और बहुत खूबसूरत अफसाना निगार हैं, और उनके यहाँ अफसाने लिखने की एक बड़ी वैरायटी मौजूद है. कराची को उन्होंने लिखा, समुंदर के रेफरेंस से उन्होंने कहानियाँ जो लिखी, क्या खूब. फिर समुंदर की चोरी के हवाले से उनका जो आखिरी वो आप इंतखाब आया वो देखिए. फिर इससे पहले एक छोटी सी किताब थी जिसके अंदर उन्होंने सिंध के अंदरून के हवाले से कहानियों को इकट्ठा किया था. फिर इन्होंने तराजम किए, क्या खूबसूरत तराजम इन्होंने किए. तनकीद लिखते हैं, और जितने मुतहरक आपको ये नज़र आ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये जिन हैं या आदमी हैं. क्या अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अभी यह इजलास ख़त्म होगा तो बीच में ये गायब हो जाएंगे. तो ये तो खालदा हुसैन का ये इंतखाब जो आपने किया, क्या चीज़ें आपके पेश नज़र रहीं? मेरा पहला सवाल ये. अच्छा, इंतखाब तो किया तो बहुत मुश्किल से किया, मगर मुश्किल एक तो कहानियाँ और खालदा हुसैन का जो एक उस्लूब है, एक अंदाज़ है. अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊं, मुझे कभी कभी ये लगता है कि खालदा हुसैन कोई असली शख्सियत नहीं है, महज एक इम्कान है, एक गुमान है, तसव्वुर का एक इलाका है. क्योंकि कोई शख्सियत इतनी गहरी और इतने ज़रखेज़ उस्लूब के मालिक हो नहीं सकती. कैसा मुमकिन है? तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये सचमुच हैं, और जी चाहता है कि इनको देख लूं और अपने आप को यकीन दिलाऊं कि ये मौजूद हैं. और मैं ख़ुद भी ये कहना चाहता हूं कि
اپنے ہونے کی گواہی بھی مجھے جن لوگوں سے ملی ہے ان میں خالدہ حسین ہے. میں نام کی کہانی پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کہانی میرے بارے میں کیسے لکھ دی انہوں نے. پھر ایک دلچسپ بات یہ ہوئی, حمید شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کم ہوتی ہے. مجھے انہوں نے یہ اعزاز بخشا خالدہ حسین نے کہ جتنے عرصے یہ کراچی میں رہیں مجھے بارہا ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. گھر بھی جاتا تھا, ان کے کالج بھی کئی بار گیا. کالج میں جتنی بار میں گیا وہاں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ سٹاف روم میں سارے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, چائے چل رہی, کچھ یہ بیٹھی ہوئی الگ کونے میں کتاب پڑھ رہی ہیں. اور میں نے پوچھا کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ کہنے لگی ٹینیسی ولیمز کی یہ کتاب ہاتھ آ گئی تو میں تو ایک عجیب کیفیت میں ہوں. مطلب ایک شدت کی اور ایک ذاتی سطح پہ رہنے والی شخصیت. ان کا جو کراچی کا گھر تھا حسن اسکوائر کے قریب 12D, مجھے وہ پورا وہاں پہ ایک دفعہ آگ لگی تھی. اس واقعے کو جس طرح انہوں نے دیکھا اور لکھا وہ ایسا لگتا ہے کہ جس گہرائی کے ساتھ آبزرو کیا ہے وہ ان کا کمال ہے. پھر انہوں نے کراچی میں آ کر میرے کتاب کے بارے میں تقریب ہوئی, اس میں بہت اچھا مضمون پڑھا. تو مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں تو مجھے کم از کم اب اچھا لکھنے والا بن جانا چاہیے کیونکہ ان کی بات سے اعتبار حاصل ہو. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مجھے خود اپنا اعتبار ان کے کام سے حاصل ہوا. پھر خالدہ حسین آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی یا گرفت میں آنے والی ادیبہ نہیں ہیں. ان کے ہاں جب انتخاب کرنے بیٹھا تو اندازہ یہ ہوا کہ بہت کم ایسی کہانیاں ہیں جنہیں منہا کیا جا سکتا ہے یا الگ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کہانیاں خود ایک انتخاب ہیں. اب یہ کتاب جب چھپ کے آ گئی تو مجھے احساس ہوا اس میں ڈیڈ لیٹر جیسی کہانی کو ہونا چاہیے تھا, وہ کہانی کیسے چوک گئی. بہت سی کہانیوں پہ یہ خیال آتا ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا ان کی کہانی کا, عزت مآب ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں ایک پوری ادبی محفل کو انہوں نے سبورٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ جو لکھنے اور پڑھنے والے ہیں وہ دراصل کچھ اور سوچ رہے ہیں, لکھنے والا کچھ اور سوچ رہا ہے. تو ایک ہمہ جہت فنکار ہیں, اس لیے ان کا انتخاب بہت مشکل سے کیا. مگر اس کے ساتھ میں ایک گلہ بھی کرنا چاہوں گا, اور وہ گلہ میرے لیے آپ سے بہت معذرت کے ساتھ. میں تو ان کی لکھنے کا اسیر چلا آ رہا ہوں, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں ان کی کہانیوں کے بارے میں اپنا ایکسائٹمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں کہانی ہم نے تو نہیں پڑھی, کاغذی گھاٹ ہاں ناول کا نام سنا ہے, پڑھا نہیں ہے. تو مجھے, اور جب میں یہ انتخاب کرنے بیٹھا تو مجھے تلاش ہوئی کہ خالدہ حسین کے بارے میں کس کس نے لکھا ہے. تو شاید 4 یا 5 مضمون ملے. سہیل احمد خان کا مضمون تھا, انتظار صاحب کا تھا, شمیم حنفی صاحب کا تھا. تو اتنے بڑے رائٹر ہیں کہ جو پورے امیجنیشن کو, ایکسپیرینس کو, ایگزسٹنس کو ٹرانسفارم کر دیتی ہیں. اردو تنقید نے ان کا حق ہی نہیں ادا کیا, ان کو پہچانا ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی تک نام کی کہانی اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سواری میں کہ کیا کب دیکھیں گے. تو بھائی سواری تو آ کے جا بھی چکی ہے, پڑھنے والے کب دیکھیں گے؟ یہ آپ نے صحیح کہا, یہ بڑا اہم بات آپ نے کہی ہے کہ سواری آ کے جا بھی چکی, کب دیکھیں گے. اور یہ منشا یاد ایک دفعہ خالدہ کے ساتھ تقریب ہو رہی تھی تو یہ سواری کا ذکر کر کے بیٹھے تو کہتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. تو ہمیں تو سمجھ آ گیا, اس لیے کہ جو دہشت آپ اب دیکھ رہے ہیں, جو دہشت کا منظر نامہ اب آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا اسے اس سواری کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں جو خالدہ حسین نے بہت پہلے لکھ دیا تھا. تو یہ جو نام کا آپ نے دوسرا نام کیا ہے کے حوالے سے جو نام کی کہانی جو آپ نے کہی ہے, یہ جو خول ہو جاتا ہے آدمی نام کے بغیر, یہ جو صرف نام رہ جاتا ہے, اور تو یہ آپ کو کیسے سوجا, اس طرح کی چیزیں آپ کیسے سوچ لیتی ہیں بہت گہری گہری کہ آدمی صرف ایک خول کی طرح ہے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو آدمی کی ایگزسٹنس ہے وہ یوں پتہ چلتی ہے کہ وہ بھوکا ہے اور وہ کھاتا رہے, یا وہ کام کرتا رہے تو وقت کٹ جائے گا, اور کام نہیں ہوگا تو وقت آگے چلے گا ہی نہیں. کتنی گہری باتیں ہیں یہ آپ سوچتی ہیں, اور کتنی سہولت سے سوچ لیتی ہیں اور کتنی سہولت سے لکھ جاتی ہیں. مجھے جواب دینا ہے؟ جی 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 اگر آپ چاہیں تو, ورنہ ہم دراصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیدائشی نقص ہے جو ہر لکھنے والا قدرت کی طرف سے لے کے آتا ہے. تو یہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں انہیں اپنے آس پاس
کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسروں کو نہیں آتی، اور اسی لیے وہ تنہائی کا شکار بھی ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے پوچھے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کو بھی ایسا نظر آتا ہے کہ یہ آپس کی مفاہمت جو ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش جو ہے، یہی ہم سے کہانی لکھواتی ہے۔ باقی یہ کہ یہ نام کیسے رہ جاتا ہے اور خول بن جاتا ہے، یا تو یہ ہے کہ نام جو ہیں یہ بڑا کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں کہ ہم سوچتے ہیں اصل مسئلہ میرا جو ہے وجود ہے، ہستی ہے، ایگزسٹنس ہے، کہ ہماری ایگزسٹنس نام کی وجہ سے ہے یا نام ہماری وجہ سے ہے، اور دونوں میں سے کون سی چیز کس پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہماری زندگی کو کسی ایک رخ پہ لے جانے میں ان دونوں کا کیا ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک ایسے چھوٹے چھوٹے یا بڑے آپ اس کو سمجھ لیں مسائل ہیں کہ مجھے الجھاتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی جس میں کہ بہت بڑے بڑے لکھنے والے اور بہت بڑے بڑے مفکر اور اردو ادب میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور میں بہت چھوٹی چیزوں کے بارے میں لکھتی ہوں۔ میں طبعاً ایسی ہوں، شاید قدرت نے مجھے اسی طرح پیدا کیا ہے کہ میں اپنے قریب کی چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں، اور میری زندگی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کر بنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پہاڑ ہیں، اور میں انہی میں سے چیزیں چنتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑے اعلیٰ مقاصد پہ نہیں لکھا یا کوئی بہت بڑے آئیڈیلز پیش نہیں کیے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چھوٹا سوچنے والوں کے لیے اور چھوٹی چیزوں سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اس دنیا میں جگہ ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اہم بات، ہمیں یہ بات سننا چاہتے تھے خالدہ سے، یہ چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑی باتیں بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں بن گئی ہیں۔ ہمارے حواس کے اوپر یہ ایک بارش کی طرح، فوار کی طرح برستی ہیں آپ کی باتیں۔ تو آصف، یہ جو فاروقی صاحب نے ایک کسی افسانہ نگار کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے ہاں حواس خمسہ کا باغ ہے، تو حواس خمسہ کا باغ تو مجھے یہاں نظر آتا ہے، یہاں رنگ ہیں، یہاں دائرے ہیں، یہاں جو کچھ چیزیں ہیں آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے اس حوالے سے، جو یہ آپ نے باقاعدہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں بھی شیڈز کا ذکر موجود ہے اور رنگوں کا موجود؟ جی اچھا، دیکھیے، یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ ہماری زندگی، ہمارا دنیا سے رابطہ جو ہے انہی کے ذریعے ہے، اور یہ بڑی ہی کنفیوزنگ قوت اور طاقتیں یا وہ اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہمیں دی ہیں، اور میری سمجھ میں کبھی آج تک نہیں آئیں یہ چیزیں، کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، برین میں، تو برین جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، یہ ایک مادہ ہے، اور اس میں جو مادہ بھی ہے اس میں خون بھی ہے، رگیں بھی ہیں، سب چیزیں ہیں۔ پھر وہ آئیڈیاز میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، ایک مادی چیز غیر مادی کیسے بن جاتی ہے، یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو مجھے نہ تو کسی ڈاکٹر آصف جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے آج تک، اور نہ ہی آپ لوگوں جیسے بڑے مفکروں نے بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک خون اور گوشت پوشت کی چیز میں سے ایک اس قدر ماں بعد الطبیعاتی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ میرا بنیادی مسئلہ ہے، اور میں اس پر اگر میں ساری، اب تو خیر زندگی گزر گئی لکھتے لکھتے، اور آئندہ بھی اگر کچھ لکھا تو یہی میرا موضوع ہوگا، اور شاید لوگوں کو اعتراض بھی یہی ہے کہ یہ اپنے اندر گم رہتی ہیں اور ان کو دنیا کا پتہ نہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے رابطے ہیں سب کچھ جو ہے
تو وہ ذات کے راستے ہی سے باہر جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی ہر شخص جو ہے اپنی ذات کے حوالے سے دنیا کو دیکھتا ہے. کبھی کبھی میرا بہت جی چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں اور ان سے پوچھوں کہ دیکھو وہ جو رنگ نظر آ رہا ہے کیا واقعی سبز ہے, کیا یہ واقعی سرخ ہے, کیا چڑیاں ایسے ہی بولتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر شخص کے لیے دنیا جو ہے, جو زندگی ہے, وہ بڑی انفرادی طریقے پر وارد ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے. آپ بتائیے. آپ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی خالدہ صاحبہ نے بھی کہا کہ بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی, درون ذات میں سفر کرتی ہیں. مجھے تو 3 دن سے, جب سے وہ مردان کا واقعہ ہوا ہے, مجھے خالدہ حسین کا ایک ترجمہ یاد آ رہا ہے, اور میرے پاس وہ ہے نہیں کہ اس کو میں پڑھوں. شرلی جیکسن کی کہانی لاٹری کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اور وہ لنچنگ کا واقعہ جس طرح انہوں نے اردو میں بنا دیا, وہ تو ہمارے اتنے قریب کی کہانی ہے. ان کا ترجمہ ہے, ان کے الفاظ ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کیفیت بالکل ہمارے سامنے ہے. تو صرف اپنی ذات کے خلجان میں مبتلا کوئی آدمی ایسی کہانیاں لکھ نہیں سکتا. دوسری بات حواس خمسہ کے بارے میں آپ نے کہی, فاروقی صاحب کو بھی کوٹ کیا, اور یہ ضرور ہے کہ خالدہ حسین کے ہاں حس بہت تیز ہے, شور بھی سنائی دیتا ہے, خوشبو بھی ہے, لمس بار بار آتا ہے. مگر خالدہ حسین کو پڑھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ انسان کے حواس 5 نہیں ہیں بلکہ 6-7 ہیں. ان کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ اصل حواس جو ہیں ہمارے وہ وہم ہیں, تخیل ہیں, کہ جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ایسا نہیں ہے. ابھی کوئی اور چیز ظاہر ہوگی, ابھی یہ سٹیج اور یہ قالین ہٹے گا, ایک اور ریالٹی نظر آئے گی. وہ ایک درخت کا انہوں نے حال لکھا ہے, اس درخت کے اندر ایک قوت نمو ہے, کیڑے ہیں. پھر وہ ایک مرد عارف کا ذکر کیا ہے, وہ کہکشاں پہ چل رہا ہے. تو اس طرح لگتا ہے کہ پورا یونیورس آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. چیزیں جیسی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ویسی بھی ہیں جو نظر نہیں آ رہی. یہ بہت بڑا ان کی قلم کاری کا اعجاز ہے. دوست کا آپ نے. اچھا خالدہ آپ, یہ جیسے سواری کا ذکر ہوا اس کی دہشت سے, وہ ابن آدم کی دہشت تک آپ چلی گئیں. یہ تو یہاں سوچتے سوچتے آپ اتنے بڑے سینیریو کے اندر آپ نے ایک بڑی بھرپور دہشت دکھائی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9/11 کے پس منظر میں یا اس کو سامنے رکھ کے جو افسانے لکھے ان میں سب سے بڑا افسانہ اگر کوئی نظر آتا ہے جس میں اتنی ڈیپتھ کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ آپ نے چیزوں کو شناخت کیا ہے اور اس کی کاز کو بھی شناخت کیا ہے اور اسے بتایا, تو وہ ہے. تو یہ افسانہ آپ کو لکھتے ہوئے کیا محسوس ہو رہا تھا اور کس طرح آپ اس طرف گئیں؟ اس افسانے کی جو یہ کہانی ہے, اس کی ایک شبیہ بہت عرصے تک میرے ذہن میں رہی, بلکہ سال ہر سال رہی, اور مجھے اپنے اندر یہ کہانی محسوس ہو رہی تھی اور میں اس کو لکھنا چاہتی تھی. تو یہ جو خوف اور ہراس ایک شہر میں پھیلنے والا اور لوگوں کا ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزرنا, یہ ساری چیزیں بہت برسوں تک میرے ذہن میں جمع ہوتی رہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے لکھا, بہت لمبے عرصے کے بعد. نہیں, اس میں لگتا یوں ہے کہ تھوڑا سا آپ کا اسلوب بدلا ہے, آپ ٹھوس واقعات کو بھی اس میں لے کے آئی ہیں اور انہیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا, اور اس میں ظاہر ہے آپ کی آبزرویشن بھی کام کر رہی تھی. تو وہ سوچنے کے علاوہ جو یہ چیزوں کو دیکھنا, مثلا وہ فوجن کا کریکٹر ہے اور وہ کیسے کتے کو ان کے اوپر چھوڑ رہی ہے, تو ظاہر ہے آپ جو عصری حیثیت ہے اس کو بھی آپ لے کے اس میں آ رہی ہیں. دراصل کتنی بھی مابعدد طبیعتی چیزیں ہوں وہ انسان کے سامنے ٹھوس شکل میں آتی ہیں. جب تک وہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو. تو یہی ہوتا ہے کہ جب بڑی مادی اور ٹھوس قسم کی چیزیں سامنے ہوں تو یہی لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ اور ہے. تو اس طرح وہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. آپ اس افسانے کو کیسے دیکھتے ہیں, ابن آدم کو؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا مارکت العرب افسانہ ہے, اور ایک لحاظ سے یہ سواری کی بھی
اس میں جو طریقہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے، مگر لگے ہاتھوں یہ کیوں نہ پوچھ لیا جائے کہ سواری لکھتے وقت آپ کیا سوچ رہی تھیں؟ آپ کو احساس تھا کہ یہ کہانی کس رخ پہ جا رہی ہے؟ جی نہیں، مجھے یہ احساس تو بالکل نہیں تھا، بس میرے ذہن کے اندر یہ کہانی اپنی پوری مکمل صورت میں اتر رہی تھی بڑے عرصے سے، اور جب وہ بالکل مکمل ہو گئی ذہن میں تو میں نے لکھ ڈالی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی، یا یہ کہ میں نے کوئی اچھی چیز لکھی ہے. لیکن بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ لکھنے والا تو خیر لکھ ہی دیتا ہے، لیکن لکھے ہوئے لفظ کو جو اعتبار بخشتا ہے وہ قاری ہے، وہ پڑھنے والے ہیں جو اس کی قدر و قیمت جو ہے مقرر کرتے ہیں، اور خود لکھنے والے کو بھی تبھی احساس ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کوئی قابل ذکر چیز لکھی ہے. جب تک پڑھنے والا نہیں ہمارے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو بعد میں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا لکھا. لکھنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کہانی کو اتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی. قاری پتہ نہیں اتنا اہم ہے یا نہیں ہے، لکھنے والا تو قاری خود اپنے بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے قاری بنے ہیں اور ایک خاص قسم کے قاری بنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک بچہ بن جانا شوکیس کے سامنے پہنچ کے اور بچپن میں گم ہو جانا، یہ باہر کا خوف جو ہے کسی اور دنیا کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، تو یہ باہر کیسا خوف ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ہر انسان میں شاید ہوتا ہے، گم جانے کا، اپنوں سے بچھڑ جانے کا، گھر کے بدل جانے کا، گھر کے گم ہو جانے کا. ایک بچہ ہے وہ بہت راستے تلاش کر کے اور بھاگا بھاگا اپنے گھر آتا ہے، اور جب وہ آ کے دروازہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا گھر نہیں ہے، اور کوئی اجنبی عورت اندر کھڑی اس سے کہتی ہے کہ تمہیں کس سے ملنا ہے. تو اس طرح کے جو خوف ہیں، اپنوں سے بچھڑ جانے کا، گھر کے دور ہو جانے کا، یا بہت سے ہجوم میں اجنبی رہ جانے کا، تو یہ غالباً پیدائشی ہوتا ہے انسان میں، اور کچھ لوگ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. دادی آج چھٹی پر ہے، جی اس کا پہلے جملے سے ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ جو چھٹی ہے یہ کیسی ہے کہ آپ ہیں اور آپ کا وجود تسلیم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ایک آزادی دلانا چاہتی ہیں اپنی آئندہ نسل کو. تو یہ خواب جا کے کہیں ہماری کشور آپی کے ساتھ بھی جا کے مل جاتا ہے، حالانکہ آپ اس طرح کی افسانہ نگار نہیں ہیں، لیکن یہاں تو آپ نے وہ خواب جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایسا ہے؟ شاید ایسا ہو. شاید کا اور شک کا فائدہ لکھنے والے کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس کہانی کے گرد جو ایک اور بڑی کہانی ہے اس کی طرف بھی دیکھیں کہ بوڑھے یا عمر رسیدہ ہوتے ہوئے جو کردار ہیں وہ اردو افسانے میں اس طرح پہلے آئے نہیں تھے. ان کے جو مسائل ہیں، تنہائی بھی ہے، یاد بھی ہے، زندگی کی بڑی شدت کے ساتھ تبدیلی ہے، وہ احساس جو ان کہانیوں میں آیا ہے میرا خیال ہے یہ نئی چیز ہے. ورنہ اس سے پہلے تو ہمیشہ کردار نوجوان ہی ہوا کرتے تھے. نہیں، ایک اور بات اس میں بڑی اہم ہے آصف، وہ یہ ہے کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے اس کو اس افسانے میں نشانزد کیا گیا ہے کہ آپ لکھنے کے عمل کو، تخلیقی پروسیس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دادی دوزخ میں جائے گی. یعنی جو لکھنے والی ہے، وہ جو لٹریچر کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ہر عمل کو آپ مذہب کے نام پہ، سو کالڈ مذہب کے نام پہ، وہ آپ اسے رد کرتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آج کا سینیریو ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ الگ کر دیے جانے والے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ المیہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم جن ہمارے جو پیارے ہیں وہ بھی ہمارے تخلیقی وجود کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اس کی طرف بھی انہوں نے نشاندہی کی، اور ساتھ ہی ساتھ کیوں نہیں کر رہے ہیں، جو سینیریو بن رہا ہے نئی نسل میں مذہب کا، شدت پسندی کا، اس کی طرف بھی اس افسانے میں درست نشاندہی کی گئی ہے. تو اب یہ دیکھیں جو آپ نے انتخاب کیا سواری کا، وہاں آغاز سے لے کر
اور یہ آخری افسانے تک دہشت کی بھی صورتیں نظر آ گئی ہیں اور سارے رنگ بھی آپ کو نظر آ گئے. ہمارے پاس کیونکہ وقت کم رہ گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آپ ہمیں اس میں سے ایک آدھ پیراگراف پڑھ کے سنائیں. کتاب میرے پاس ہے, آپ کہیے کون سے افسانے سنانا چاہیں گے, میں نکال دیتا ہوں. یہ آپ جو آپ کو سواری کا جو آخری حصہ ہے نا, حالانکہ جی تو چاہ رہا ہے کہ پوری سواری پڑھوا کے ریکارڈ کر لی جائے. آپ نہیں پڑھیے. نہیں, آپ پڑھ دیکھیے, آپ کی آواز میں ہم سننا چاہیں گے. یہ سواری ختم ہو رہی ہے آخری حصہ یہاں سے آخری پیراگراف. جی جی. اچانک وہ تینوں اس گاڑی کے پیچھے بھاگے اور ایک ساتھ انہوں نے پردہ اٹھا دیا. ان کے سر پردے میں چھپ گئے مگر پردہ اٹھنے کے باوجود نہ اٹھا تھا. دوسرے ہی لمحے ایک دہشت زدہ غیر انسانی چیخ کے ساتھ وہ تینوں پلٹے اور دیوانوں کی صورت دیہات کی طرف بھاگے. تم نے کیا دیکھا, تم نے کیا دیکھا؟ میں ان کے پیچھے بھاگا مگر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بھاگتے رہے. بولو بولو, میں نے ان کی منت کی مگر وہ بھاگتے رہے, یہاں تک کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا شہر سے دور نکل آیا. مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ. بالآخر میں نے معمر شخص کی چادر پکڑ لی. اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں میری جانب پھیر دیں اور پھر اپنا منہ کھول دیا. اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک چکی تھی. وہ تینوں گنگ ہو چکے تھے. میں چکرا کر گر گیا مگر وہ تینوں بھاگتے رہے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. ان کے پیچھے گرد اڑتی رہی, پھر وہ بھی بیٹھ گئی اور میں گھر لوٹ آیا. مہینوں میں نے ان تینوں کو ڈھونڈا ہے مگر کہیں ان کا نام و نشان نہیں. اسی دن سے گاڑی نے اپنا رستہ بدل لیا ہے. اب وہ شہر سے نہیں گزرتی, پل سے ہو کر کچے میں اتر جاتی ہے اور مضافات کا رخ کرتی ہے. اہل شہر اس دکھ دہشت بھری مہک کے اس طرح عادی ہو چکے ہیں کہ اس کا احساس نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار کی کاٹ کاٹتی لہریں مر گئیں, بھولی بسری کہانیوں کی طرح. مگر میں اب بھی انہیں اپنے جسم میں اترتا جان پاتا ہوں اور کوئی دن رات میرے اندر بولتا ہے, اب تمہاری باری ہے, اب تم دیکھو گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج میں اس پل پر آن کھڑا ہوا ہوں اس سواری کے انتظار میں. تو بہت شکریہ جی. آپ کوئی سوال آپ خالدہ حسین سے کیجئے. میرا خیال ہے یہ بڑا اہم موقع ہے اس سے. جی جی. جیسے آپ صاحبان نے ذکر کیا کہ خالدہ حسین صاحبہ نے بھی خود کہا کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا موضوع بناتی ہوں, اور پھر یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ وہ میٹا فزکس یعنی مابعد طبیعت پہ بات کرتی ہیں. تو یہ چھوٹی چیز کیسے ہو گئی؟ یہ تو بہت بڑا ایک فلسفہ ہو گیا. تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ چھوٹی چیز کیسے ہو گئی اور چھوٹی سوچ رکھنے والے میٹا فزکس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. یہ بچی پشاور سے آئی؟ نہیں, میں پشاور سے نہیں آئی. جی جی. دراصل یہی احساس ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور ہے, چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں بڑی چیزیں ہیں, لیکن جو کچھ ہماری آنکھ جسمانی آنکھ دیکھ رہی ہے. اور تو مثلاً ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گی کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے, اگر اس کے اجزاء دیکھیں کرسی کے, تو یہ لکڑی ہے اور یہ کرسی کا بازو ہے اور یہ کرسی کی سیٹ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گی پھر کرسی کہاں ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے, یہ لکڑی ہے, یہ سیٹ ہے
और ये रंग है, ये कपड़ा है, कुर्सी कहाँ है? तो ये कुर्सी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमें मिला है या हमारे जहन ने तख्लीक किया है उसके फंक्शन के लिहाज से ये चीज़ हमारे किस काम आई, तो ये तो बड़ी तारीख में मालूम नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है कि कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ। तो ये चीज़ें अल्फाज और चीज़ों के साथ उनका ताल्लुक़ और अल्फाज का बनना, अल्फाज की अपनी अहमियत, क्या वो इंडिपेंडेंटली खुद एग्जिस्ट करते हैं या वो चीज़ों के मोहताज हैं। ये बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं इनके बारे में सोचें, क्योंकि वो फिर बहुत परेशान बारे में नहीं पूछ जी। आप कहिए बात, बस आखिरी सवाल ही है, बस एक आप सवाल हो सके, टाइम उन्होंने कहा। आप डॉक्टर कर लें। ऐसी बोल रहे हैं, आवाज़ आ जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। आपने जो बात की ना, दिमाग जो है वो गोश्त पोस्ट का टुकड़ा है और उसके बाद वो कैसे माबाद तबियाती चीज़ों में कन्वर्ट होता है, तो मेरी साइंस काफ़ी हद तक उसका जवाब देती है जी कि डोपामीन आती है, सेरोटोनिन, दिमाग में ऐसे केमिकल्स हैं जो कन्वर्ट कराते हैं। लेकिन मेरी साइंस जहाँ ख़त्म होती है वहाँ साइंस कहती है कि फिर आप राइटर्स के पास जाएँ, फ़िलासफ़र्स के पास जाएँ और वो इस चीज़ का जवाब देंगे आपको। जितने भी माबाद तबियाती जवाब हैं वो मेरी साइंस ने नहीं देने, वो आपने ही देने हैं और उनको आपने ही डिस्कस करना है। और आपने जवाब दिए हैं, बहुत शुक्रिया जी। साथ ही आगे Thank you so much. Our next book launch is Intikhab Masood Ashar, compiled by Asif Farooqi.